आज का मेरा टॉपिक है रोजा जो बंधनों को तोड़कर फतह दिलाता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं, इस साल फिर से खुदावंद ने हमें तौफीक बख्शी ताकि हम रोज़ों के अयाम में शामिल हो सकें। और हमारा ईमान है चंद दिनों के बाद हम खुदावंद की हजूरी में रोज़ा और दुआ में ठहरेंगे। और जैसे मैंने टॉपिक दिया कि रोज़ा हमारे बंधनों को तोड़कर हमें फतह दिलाता है, हम फतह को हासिल करेंगे। पुराने अहदनामे में भी यहूदी 3 बातों पर बड़ा अमल करते थे और इन तीनों बातों को वो अपना सुतून कहते थे। और यहूदी इन तीनों को रास्तबाजी के काम भी कहते थे। और जब यीशु मसीह भी इस ज़मीन पर आए और यीशु मसीह एक इनकलाबी तालीम लेकर आए, तो यीशु मसीह ने भी इन कामों को रास्तबाजी के काम ही कहा। मुकद्दस मत्ती उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में खुदावंद यीशु मसीह इनकलाबी बातें कर रहे थे और लोग हैरान थे इस तालीम से, क्योंकि यहूदियों ने इन सारी बातों को जैसे रोज़ा रखते थे तो उसे मातम का दिन बना दिया था। और जैसे वो कोई चीज दुआ करते थे या कुछ खैरात करते थे तो वो बहुत नरसिंगा अपने आगे बजवाते थे और बाजारों मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते थे। रोजे में भी वो अपने अपने चेहरे को बिगाड़ते थे और वो चाहते थे कि लोग उनको रोजादार जाने। खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि ये तीनों काम बड़े लाजमी हैं। इन तीनों काम जो है वो एक दूसरे के साथ गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं कि इनके साथ जो अजर जुड़ा हुआ है वो पोशीदगी में है। तो ये बड़े जो 3 काम है वो कौन से थे? पहला, खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि खैरात है, बांटना है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जब तुम कुछ बांटो तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवाओ, बल्कि पोशीदगी में। बल्कि यहाँ तक यीशु मसीह की तालीम है कि यहाँ तक पोशीदा रहना चाहिए कि अगर तेरा दहना हाथ कुछ करता है तो बायां भी ना जाने, यानी इतना पोशीदगी में आपने करना है। और दूसरा जो सुतून खुदावंद यीशु मसीह भी बताते हैं दुआ है। तो वो यीशु मसीह भी कहते हैं कि अजर तभी मिलेगा जब तुम मोड़ों बाजारों पर या दिखावे के लिए दुआ नहीं करोगे, बल्कि अपनी कोठरी में जाओगे, दरवाजा बंद करोगे और अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ करोगे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ये 2 बड़े अहम सुतून है जिन्हें यहूदी भी रास्तबाजी के काम कहते हैं, यीशु मसीह भी रास्तबाजी के काम कहते हैं। लेकिन आज जो तीसरा सुतून है मैं उस पे बात करना चाहती हूँ और वो है रोजा। मैं पढ़ना चाहूंगी मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और 16वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। बाइबल में जो रोजे की तालीम है वो यीशु मसीह ने बाइबल ही से हमें सिखाई है। और मसीह फरमा रहे हैं कि अगर हम खुदा की पसंद का रोजा रखेंगे जैसा खुदावन चाहते हैं तो फिर हमारे लिए अजर है। पुराने अहदनामे में भी इसकी बहुत बड़ी मिसाल मिलती है तीनों बातों के लिए जो यीशु मसीह ने देना, दुआ और रोजे के बारे में, तीनों बातों के बारे में तालीम दी। यही तालीम जो है पुराने अहदनामे में भी यसाया जो 58 बाब में बड़ी खूबसूरती से वो भी यही तीनों बातें कर रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं
کہ جب تم روزہ رکھو تو روزے رکھ کر آپ نے دعا لازمی کرنی ہے. وہ یسایہ تو بتا رہے ہیں کہ تم نے جب روزہ رکھنا ہے تو تمہاری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر پہنچ جائے، یعنی اس طرح تم نے دعا کرنی ہے، خدا کے ساتھ گہرے طور پر محبت کا اظہار کرنا ہے اور خدا کے ساتھ اتنی رفاقت رکھنی ہے کہ تمہاری دعا، تمہاری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر پہنچ جائے. اور مسیح فرما رہے ہیں کہ جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو منہ نہیں بگاڑنا، خاک نہیں ڈالنی اپنے اوپر، نہ تم نے ظاہری طور پر روزہ رکھنا ہے. تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ روزے کا تعلق باہر کی دنیا سے نہیں ہونا چاہیے، روزے کا تعلق میرا اور آپ کا اندر کی دنیا سے روحانی طور پر ہونا چاہیے. اور خدا کو بھی یہی پسند ہے کہ ہم اس طرح روزہ رکھنے کے بعد خدا کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں، اس طرح گہری رفاقت رکھیں تاکہ ہم اپنے بندنوں کو بھی توڑ سکیں، دوسروں کے بندنوں کو بھی توڑ سکیں، دوسروں کے جوؤں کو بھی توڑ سکیں، اپنے جوؤں کو بھی توڑ سکیں اور ہماری آواز عالم بالا پر پہنچ جائے. اور 7 آیت میں یسایہ بھی یسوع مسیح کی طرح یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو اپنی روٹی جو ہے وہ دوسروں کو کھلا دو، یعنی دینا. اور تینوں چیزیں جو یسوع مسیح نے مقدس متی کی معرفت ہم تک پہنچائی، دینا، دعا اور روزہ، یہی باتیں، تینوں باتیں جو ہے یسایہ بھی کر رہے ہیں، دعا، دینا اور روزہ. اور یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہے تو پھر کلام کہتا ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور یسایہ بڑی خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں، یسوع مسیح بھی یہی چاہتے تھے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم اس میں پورا وقت خدا کو دینا سیکھ جائیں، گہرے طور پر خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا سیکھ جائیں اور پھر خدا کا جلال ہم پر آ جائے گا. اور ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں، موسیٰ نے جس نے پہلی بار روزہ رکھا وہ پہاڑ پر گئے، 40 دن 40 رات وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ خدا کی حضوری میں تھے، وہ دعا کر رہے تھے. اور جب وہ اسی حالت میں تھے تو خدا کا جلال اس کے اوپر آ گیا، خدا کے جلال نے اسے گہرے طور پر اپنی حضوری میں لے لیا، خدا نے اسے اپنی حضوری میں چھپا لیا، جلال نے موسیٰ کو چھپا لیا، اس کے چہرے میں نور آ گیا. جیسے یسایہ کہہ رہے ہیں کہ صبح نور جو ہے وہ چمکے گا، تو اس کے چہرے پر، موسیٰ کے چہرے پر کیا ہو گیا؟ نور آ گیا. اور وہ اپنا چہرہ جب نیچے وہ آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تو اپنا چہرہ چھپا لے، اور اسے اپنا چہرہ چھپانا پڑتا تھا کیونکہ خدا کے جلال کے سبب سے اس کا چہرہ اداس نہیں تھا، اس کا چہرہ جو ہے وہ بگاڑ نہیں رہے تھے، بلکہ خدا کی حضوری میں اس میں تازگی تھی. اور بائبل مقدس کہتے ہیں انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو موسیٰ کو وہاں روحانی خوراک مل رہی تھی، اور موسیٰ جب خدا کی حضوری میں تھا، خدا کے جلال میں تھا، تو خداوند نے اسے اپنا کلام دیا. جب ہم روزہ رکھیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح جھکیں تاکہ خدا ہم کلام ہو سکے. خداوند آج ایسا روزہ رکھنے والوں کو مانگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسا روزہ رکھیں. اور روزے میں بندھن کیسے ٹوٹتے ہیں؟ میں 2 مثالیں دوں گی. جیسے
ہم سب جانتے ہیں آستر ملکہ کے دنوں میں جب پوری یہودی قوم کے لیے آرڈر ہو گیا تھا کہ وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بادشاہ کوئی حکم دے دیتے تھے، مہر کر دیتے تھے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، لیکن روزہ، دعا، خدا کا جلال بندنوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور آستر نے اسی طرح روزے میں وہ خداوند کی حضوری میں آ گئی، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ گئی، پوری قوم خدا کے سامنے جھک گئی، اور اس نے دینا بھی سیکھ لیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گی، میں مری تو مری۔ اس نے اپنی جان کو ہی ریت میں دے دیا۔ اس نے کہا میں مر جاؤں بھلے، لیکن میں ضرور جاؤں گی، لیکن جانے سے پہلے اس نے وہ روزے میں ٹھہر گئی۔ وہ خدا کی حضوری میں 3 دن صبح شام دوپہر کنٹینیو خدا کی حضوری میں وہ سب جھکے رہے، اور بن بلائے جب وہ بادشاہ کے حضور گئی، اور بالکل جیسے موسیٰ کے اوپر خدا کا جلال تھا، اسی طرح لوگوں نے اس جلال کو محسوس کیا۔ وہی جلال آستر کے پاس بھی تھا، اور وہ خدا کے جلال سے بھری ہوئی، خدا کی حضوری سے بھری ہوئی، خدا کی معموری سے بھری ہوئی، خدا کے ساتھ وقت اور رفاقت میں رہنے کے بعد جب وہ اٹھی اور بادشاہ کے پاس گئی، خدا کا جلال اس کے آگے آگے تھا۔ خدا نے بادشاہ کے دل کو بدلا، خدا نے اس چیز کو، اس بندھن کو توڑ ڈالا جو اس کی قوم کے اوپر تھا کہ وہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ خداوند نے بادشاہ کے دل کو نرم کیا، اور بادشاہ نے اپنا عصا اس کی طرف بڑھایا، اور اس نے کہا مانگ تو کیا مانگتی ہے، اور اس نے اپنی قوم کو مانگ لیا، اور جو کچھ اس نے مانگا، جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب تم میری پسند کا روزہ رکھو گے تو تم چلاؤ گے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں۔ خداوند نے بالکل ویسے ہی کیا۔ خداوند اس وقت جب بادشاہ اس سے کہہ رہا تھا تو مانگ، اس وقت وہ بالکل آستر اور بادشاہ کے درمیان میں موجود تھا۔ خدا کا جلال وہاں موجود تھا۔ خدا کا جلال جب آ جاتا ہے، بندھن ٹوٹتے ہیں اور جوے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہر طرح کی وہ بندھن، وہ جوے جو قوموں کے اوپر آ جاتے ہیں، خدا کی حضوری سے، خدا کے جلال سے، خدا کی مرضی سے، خدا کی فرمانبرداری کرنے سے، وہ سارے جوے ٹوٹ گئے، اور خداوند نے یہودیوں کے ماتم کو ناچ میں بدل دیا۔ خداوند نے موت کو زندگی میں بدل دیا۔ اور خدا آج بھی چاہتا ہے کہ ہم جب روزے رکھیں تو اس کی مرضی کے مطابق کا روزہ رکھیں، جیسا خدا چاہتا ہے ہم ویسے سیکھ کر، تربیت پا کر ویسا روزہ رکھیں، تاکہ ہماری آواز بھی عالم بالا تک پہنچ جائے، اور جو ہماری ڈیزائر ہے، جو ہماری خواہش ہے، جو ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں خداوند کی حضوری سے مل جائے۔ دوسری مثال میں دینا چاہوں گی نینوا کے لوگوں کی۔ نینوا کے لوگ بڑے سخت تھے، ان کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ وہ خدا سے نہیں ڈرتے تھے، وہ لوگوں کو پکڑتے تھے، وہ یہودیوں کے بہت دشمن تھے، وہ ان کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے، اور خدا نے جب ان کے ساتھ بھی کلام کیا اور کہا کہ میں انہیں تباہ و برباد کر دوں گا، لیکن جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا، کلام کہتا ہے بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتار دیا اور وہ خاک سار ہو گئے۔ اس نے اپنے جانوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، وہ متحد ہو گئے، وہ بالکل ایک ہو گئے، اور وہ سب اتفاق میں مل کر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ روزہ رکھا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ خدا کی حضوری میں ٹھہر گئے، اور کلام کہتا ہے جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ بے شک وہ سخت دل تھے، بے شک وہ بہت سخت، خدا سے نہیں ڈرتے تھے، وہ لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بناتے تھے، لیکن خداوند نے دیکھا جب وہ اتنے خاکسار ہو گئے، حلیم ہو گئے، اور کلام کہتا ہے خدا حلیموں کی تربیت کرتا ہے، مغروروں کا وہ مقابلہ کرتا ہے۔ وہ اتنے حلیم ہو گئے، ان کے دل جو سخت تھے وہ ٹوٹ گئے،
ان کے بندھن ٹوٹ گئے، ان کے جوے ٹوٹ گئے خاکساری کے سبب سے، حلیمی کے سبب سے، کلام کو قبول کرنے کے سبب سے، کلام کو سن کر ڈرنے کے سبب سے۔ اور کلام کہتا ہے کہ خدا کا خوف ہی حکمت کا شروع ہے۔ جب وہ ڈر گئے، خوف میں آ گئے اور حلیمی میں آ گئے، خدا نے ان کی تربیت کی، خدا نے ان کو دیکھا، کیونکہ خدا دلوں کو پرکھتا ہے، اور خدا نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا اور خدا نے انہیں معاف کیا، ان کے سخت دل کو توڑ کر انہیں نرم دل دیا۔ خدا نے ان غیر قوموں کو بھی معاف کیا، اور خداوند نے ان کو موت کے بدلے زندگی دی۔ خدا خاکساری کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم بھی، میری پیاری بہنوں، ہمارے روزے بھی آ رہے ہیں، اتنے قریب ہے، جب ہم روزہ رکھیں تو خدا کی پسند کا خیال رکھیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اگر ہم فرمانبرداری کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے تو ہم زمین کے اچھے اچھے پھل کھائیں گے۔ بلکہ لکھا ہے کہ میں تمہیں زندگی کا پھل کھانے کو دوں گا، اور پھر تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، بلکہ تم ابدی زندگی پاؤ گے۔ سو خدا کی پسند کا روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، خدا کی مرضی کا روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، خاکسار ہونا بہت ضروری ہے، حلیم ہونا بہت ضروری ہے، بانٹنا دینا بہت ضروری ہے، دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ تبھی روزہ طاقت لے کر آئے گا، تبھی روزہ جو ہے وہ بندنوں کو توڑ کر ہمیں فتح دلائے گا۔ خداوند نے ہمیں آلریڈی فتح بخش دی ہے، بس خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جہاں ہم مسافر ہیں، جہاں ہم مسافرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں ہم خداوند کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم اچھے چرواہے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو بالکل ہم کلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، بلکہ کلام کے مطابق خداوند یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، فرمانبرداری کرتے رہیں، پھر ہم جو چاہیں گے وہ ہمیں مل جائے گا، کیونکہ خداوند یسوع کے نام سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن فرمانبرداری اور خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے۔ خداوند اس سال جب ہم روزے رکھیں، خداوند ہمیں اپنی پسند کا اور فرمانبرداری کرنے کا فضل بخشے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔